अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है, जून की 14 तारीख। पाकिस्तान में सौ शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफ़गान अमन में बिगाड़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद नहीं होगी। पाकिस्तान के आला सिफारतकार ने यह बात पीर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले 2 रोज़ा गैर सरकारी मुज़ाकरात के इफ्तिताई इजलास से खिताब करते हुए एक ऐसे वक्त में कही है जब अफगानिस्तान से गैर मुल्की फोर्सेस के इनखला का अमल तेज़ी से जारी है और दूसरी जानिब अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का अमल ताअत्तुल का शिकार है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगान अमन में किसी पेशरफ्त के न होने का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना सूदमंद नहीं होगा, क्योंकि उनके बकौल अफगानिस्तान में अमन अमल को आगे बढ़ाने का फैसला अफगानों ने खुद करना है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह ने कहा है कि अफगानिस्तान से इनखला मुकम्मल होने के बाद अमरीका का अफगान अफवाज को फ़ज़ाई मदद फराहम करने का इरादा नहीं है। जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा है कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद कोई कार्रवाई सिर्फ जब ही की जाएगी जब मालूम होगा कि कोई वहां से अमरीकी सरजमीन पर या हमारे इत्तेहादियों या शराकतदारों पर हमला करना चाहता है। जनरल मैकेंजी ने कहा कि अफगानिस्तान से इनखला एक अहम मौका है जिसकी वजह से न सिर्फ उनकी कमान बल्कि अमरीकी ट्रांसपोर्टेशन कमांड के वसाइल पर भी दबाव है। ट्रांसपोर्टेशन कमांड दुनिया भर में मुख्तलिफ मकामात पर अमरीकी फ़ौजियों और साजो सामान को मुंतकिल करती है। माहिरीन और साबिक़ जर्नलों ने अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद उसे महफूज बनाने से मुतालिक तफसीलात दस्तयाब न होने पर तशवीश का इजहार किया है। जनरल मैकेंजी का कहना था कि मंसूबे मुकम्मल तैयार हैं, लेकिन उनकी तफसीलात महकमे दिफा जारी कर सकता है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल यान्स स्टॉल्टनबर्ग ने ब्रसल्स इजलास से कबल कहा है कि हम अफगानिस्तान में हवाई अड्डे समेत अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को बरकरार रखने और वहां मदद फराहम करने के तरीक़ों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तबादले ख्याल में अमरीका, तुर्की और दीगर ममालिक शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अफगानिस्तान में अपना फ़ौजी मिशन मुकम्मल कर लिया है, लेकिन हम इस मुल्क की सलामती और दिफाई अफवाज की हिमायत जारी रखेंगे। ये सरबराही इजलास आज पीर के रोज़ ब्रसल्स में मुनक़िद हो रहा है। इस इजलास के एजेंडे में अफगानिस्तान से अफवाज के इनखला पर भी गौर होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन आज ब्रसल्स में नेटो सरबराही इजलास में शिरकत कर रहे हैं, जिसका मकसद रूस और चीन के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय इत्तेहादियों से मुशावरत करना है। वो इस मौके पर 30 रुकनी इत्तेहाद को अमरीकी हिमायत का यकीन दिलाएंगे, जिस पर साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दौर में मुसलसल तनकीद करते रहे थे। सदर बाइडन पीर को शुरू होने वाले सरबराह इजलास के मौके पर इत्तेहाद के मंशूर की इस शिक के बारे में अज़्म का अदा करेंगे कि किसी एक रुकन पर हमले को तमाम अरकान पर हमला समझा जाएगा और उसका मुकाबला मिलकर किया जाएगा। सदर बाइडन ने इतवार को कहा था कि वो नेटो को अमरीकी सलामती बरकरार रखने के लिए कलीदी अहमियत का हामिल समझते हैं। पीर को नेटो इजलास में अफगानिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई के खात्मे का भी ऐलान होगा, जहां से अमरीका कम अज़ कम निसफ इनखला मुकम्मल कर चुका है। नेटो इत्तेहाद अपने रुकन मुल्कों की अफवाज और निजी शोबे को तजवीज़ कर रहा है कि वो जदीद टेक्नोलॉजी में ताउन और हम ख्याल जमहूरियतों के साथ शराकत बढ़ाने पर गौर करें। इनमें बर हिंद और बहरुल के इलाके में शराकत भी शामिल है, जहां चीन के तौसीब पसंदाना रुझान के बारे में तशवीश पाई जाती है। अमरीका एक बार फिर यूक्रेन और जॉर्जिया की नेटो में शमूलियत में दिलचस्पी ले रहा है और इस हफ्ते इस बारे में भी तवज्जो रहेगी। अमरीका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि G7 सरबराह इजलास गैर मामूली ताउन और नताइज फराहम करने वाला एक मौका था, जिसमें कोरोना वायरस की आलमी वबा से निमटने, आलमी मईशत की बहाली और चीन के खराब रवैये पर उसका नाम लेने के मामले पर पेशरफ्त हुई।
انگلینڈ کے علاقے کارپس بے میں اتوار کو اجلاس کے اختتام پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے بدعنوانی میں کمی، رینسم ویئر سے جنگ اور کوئلے کے سرکاری منصوبوں کے خاتمے پر سمجھوتوں کی بھی تعریف کی۔ جی 7 رہنماؤں نے اتوار کو کارپس بے کے اعلامیے پر دستخط کیے، جس میں وبا کے خاتمے اور مستقبل کی تیاری کے علاوہ وبا کے دور میں $12 ارب کی امداد سے اپنی معیشتوں کی بحالی کا عزم کیا گیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ غریب اور ترقی پذیر ممالک میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے مالی طور پر ایسے منصوبے سامنے لائے گی جو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا مقابلہ کر سکیں۔ انتظامیہ کے ایک سینئر افسر کے مطابق اس منصوبے کا نام بلڈ بیک فار دی بیٹر ورلڈ ہوگا اور اس کا اعلان برطانیہ میں جی 7 کے شراکت داروں کے سامنے کیا جائے گا۔ امریکی انتظامیہ کے افسر کا کہنا ہے کہ امریکہ کا منصوبہ، جسے B3W کے نام سے پکارا جا رہا ہے، اس میں نجی سیکٹر کے ذریعے دنیا بھر میں غریب اور ترقی پذیر ممالک میں تعمیری ڈھانچے اور سڑکوں پر کھربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جس میں دنیا کے لیبر، ماحولیاتی اور شفافیت کے معیار کی بھی پاسداری کی جائے گی۔ تاہم امریکہ کے اس منصوبے میں کس قدر سرمایہ کاری کی جائے گی اور اس کو کب مکمل کیا جائے گا، اس بارے میں حتمی معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ جنیوا میں بدھ کو صدر جو بائیڈن اور ان کے ہم منصب ولادیمیر پوٹن کی ملاقات سے قبل اتوار کو امریکہ اور روس نے ایک دوسرے کو مجرمانہ سائبر حملوں کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹھنی بلنکن نے ABC کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی ذمہ دار ملک کو رینسم ویئر سمیت سائبر حملوں میں ملوث جرائم پیشہ تنظیموں کو پناہ دینے کے کاروبار میں نہیں ہونا چاہیے۔ جرائم پیشہ تنظیمیں روس کی حدود میں کام کر رہی ہیں اور ہم ان سے نمٹنے کے لیے روس کے تعاون کے منتظر ہیں۔ دوسری جانب صدر پوٹن نے سرکاری ٹی وی سے اتوار کو گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روس سائبر حملوں کے مجرموں کو امریکہ کے ساتھ برابری کی بنیاد پر بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن نے اتوار کو جی 7 سربراہ اجلاس کے بعد ونڈسر کاسل میں ملکہ الزبتھ کے ساتھ چائے پی۔ 95 سالہ ملکہ نے قلعے کے مہمان خانے میں ان کا استقبال کیا۔ ونڈسر کاسل 1000 سال سے شاہی خاندان کا گھر ہے۔ کورونا وائرس کی وبا پھوٹنے کے بعد سے ملکہ الزبتھ نے زیادہ وقت یہیں گزارا ہے۔ سعودی عرب نے ہفتے کو اعلان کیا کہ کورونا وائرس کی عالمی وبا کے پھیلاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے رواں برس صرف 60,000 مسلمانوں کو حج کی ادائیگی کی اجازت دی جائے گی، جبکہ غیر ملکی زائرین حج نہیں کر سکیں گے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے ٹوئیٹر پر وزارت حج اور عمرہ کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ رواں برس سعودی شہری اور ملک میں مقیم 60,000 افراد کو حج کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ سعودی عرب میں حج کی ادائیگی کے لیے ہر سال 20 لاکھ کے لگ بھگ مسلمان آتے ہیں، لیکن وبا کی وجہ سے شرکاء کی تعداد انتہائی محدود کر دی گئی ہے۔ سعودی قانون میں کی گئی ایک نئی ترمیم کے تحت اب خواتین اپنے والد یا مرد سرپرست کی اجازت کے بغیر کہیں بھی تنہا سکونت اختیار کر سکیں گی۔ خبر رساں ادارے AFP کی ایک رپورٹ کے مطابق اس مقصد کے لیے سعودی حکام نے شرعیہ عدالت کے ضابطۂ کار آرٹیکل 169 کے اس پیراگراف کو حذف کر دیا ہے جس کے تحت ایک بالغ تنہا طلاق یافتہ یا بیوہ عورت کو اس کے والد یا مرد سرپرست کی ذمہ داری قرار دیا گیا تھا۔ ترمیمی قانون میں لکھا گیا ہے کہ ہر سعودی بالغ عورت کو اپنی مرضی سے کہیں بھی تنہا رہنے کا حق حاصل ہے اور اس کا سرپرست اس کی شکایت تبھی کر سکے گا جب وہ کسی جرم کی مرتکب پائی جائے گی۔ اس سے پہلے سعودی قانون کے تحت سعودی عورتیں مکمل طور پر اپنے والد یا شوہر اور دیگر کیسز میں اپنے بھائی یا کسی مرد رشتہ دار کی ذمہ داری سمجھی جاتی تھیں۔ اسرائیل میں اتوار کو نئی حکومت نے حلف اٹھا لیا، جس کے بعد بنیامن نتن یاہو کے 12 سالہ دور کا خاتمہ ہو گیا۔ ان کی جگہ ایک چھوٹی مذہبی قوم پرست پارٹی کے سربراہ نفتالی بینٹ نئے وزیر اعظم بن گئے ہیں۔
8 مختلف الخیال سیاسی جماعتوں کے غیر معمولی معاہدے کے نتیجے میں بننے والی اس مخلوط حکومت میں بینٹ 2 سال کے لیے وزیر اعظم ہوں گے۔ وہ اس سے پہلے نیتن یاہو کے اتحادی تھے اور 2019 اور 20 میں ان کے وزیر دفاع رہے تھے۔ 2 سال بعد یائر لیپڈ وزارت عظمیٰ سنبھالیں گے، جو سابق وزیر خزانہ ہیں اور اس سے پہلے ٹی وی اینکر تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے نئے اسرائیلی رہنماؤں کو مبارکباد دی ہے، اور یورپ سے بھیجے گئے پیغام میں صدر بائیڈن نے کہا کہ ان کی انتظامیہ اسرائیلیوں، فلسطینیوں اور خطے کے تمام لوگوں کی سلامتی، استحکام اور امن کی خاطر نئی اسرائیلی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے مکمل پرعزم ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیل کی کسی حکومت میں ایک عرب جماعت القائمہ العربیہ الموحدہ بھی شامل ہے۔ عالمی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ داعش کی پاکستان شاخ نے حال ہی میں اردو زبان میں ایک میگزین جاری کیا ہے، جسے شدت پسند گروہ کا مقامی سطح پر پہلا مقامی اردو مطبوعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہ مئی کے اوائل میں داعش پاکستان کے پروپیگنڈا مواد کو پھیلانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے یلغار نامی اردو میگزین کو PDF فارمیٹ کی صورت میں تقسیم کیا گیا۔ سیکیورٹی امور کے ماہرین اور قانون نافذ کرنے والے افسران ایک جانب داعش پاکستان کے اردو زبان میں مجلے کے اجرا کے عمل کو شدت پسند گروہ کا خطے میں اپنا اثر و نفوذ بڑھانے کی کوششوں کی ایک کڑی قرار دے رہے ہیں، دوسری جانب ماہرین کا خیال ہے کہ داعش سمیت دیگر شدت پسند تنظیمیں پاکستان میں بھرتیوں اور اپنے پروپیگنڈے کو پھیلانے کے لیے جدید ترین ڈیجیٹل اور انٹرنیٹ کی حکمت عملی کو استعمال کر رہی ہیں۔ میانمار کی معزول رہنما آنگ سان سوچی کے خلاف بدعنوانی کے 2 الزامات پر مبنی مقدمہ دارالحکومت نیپی دھا میں شروع ہو گیا ہے۔ 4 ماہ پہلے ان کا تختہ الٹنے کے بعد فوجی حکومت نے ان پر مختلف مقدمات قائم کر رکھے تھے۔ ان کے وکلاء نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کے خیال میں یہ مقدمہ جولائی کے آخر تک چلے گا۔ سویلین الیکٹورل کمیشن ان الزامات کو غلط قرار دیتا ہے۔ فوج نے ان الزامات پر سوچی کی پارٹی کو تحلیل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ چین کے شہر شایان کے رہائشی علاقے میں گیس پائپ لائن پھٹنے سے ہونے والے دھماکے میں کم سے کم 12 افراد ہلاک اور 39 زخمی ہو گئے ہیں۔ ایمرجنسی ورکرز کے مطابق دھماکے سے متاثر ہونے والے 150 افراد کو علاج معالجے کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کی ایک رپورٹ میں شہر کے حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ریسکیو کارروائیاں تاحال جاری ہیں، تاہم ابھی دھماکے کی وجوہات کا تعین نہیں ہو سکا ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے مزید 59 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 36,368 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,239 افراد کے نتائج مثبت آئے ہیں۔ ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 3.40 ریکارڈ کی گئی ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 1,804 نئے کیسز اور 71 اموات کی اطلاع دی ہے، جس سے ملک میں کورونا سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 91,272 ہو گئی ہے۔ اسی دوران نگراں وزیر صحت ڈاکٹر واحد مجروح نے پیر کے روز افغان پارلیمنٹ کو بتایا کہ افغانستان کو ابھی بھی کورونا وائرس کی تیسری لہر کا سامنا ہے اور ملک بھر میں ہسپتالوں کو آکسیجن کی کمی کا سامنا ہے۔ انہوں نے پارلیمان کے ارکان سے پارلیمنٹ ہاؤس کو 2 ہفتوں کے لیے بند رکھنے کی بھی اپیل کی۔ G7 ملکوں کے سربراہوں نے کاربس بے اجلاس کے اختتام پر غریب ملکوں کو کووڈ ویکسین کی 1 ارب خوراکیں عطیہ کرنے کا وعدہ کیا اور کئی معاملات پر چین کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے صحافیوں کو بتایا کہ ویکسین کی کچھ خوراکیں براہ راست اور کچھ کوویکس پروگرام کے ذریعے دی جائیں گی۔ کوویکس اقوام متحدہ کی حمایت سے شروع کیا گیا ایک منصوبہ ہے جو کم اور متوسط آمدنی والے ملکوں کو ویکسین فراہم کرتا ہے۔ عالمی وبا سے فضائی صنعت کی بحالی میں ایک نیا سنگ میل اس وقت عبور ہوا
جب امریکہ میں ایک دن میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد نے سفر کیا۔ مارچ 2020 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ایک دن میں اتنے زیادہ مسافروں نے فضائی سفر کیا۔ ٹرانسپورٹیشن سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن نے اتوار کو بتایا کہ جمعے کو ہوائی اڈوں کے سیکیورٹی چیک پوائنٹ سے 20,30,000 افراد گزرے۔ فروری کے بعد سے پروازوں میں نشستیں محفوظ کروانے کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ ویکسین لگوانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور کم از کم امریکہ کے اندر سفری پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے۔ کینیڈا کے صوبے اونٹاریو کے شہر لندن میں گزشتہ اتوار نفرت پر مبنی حملے میں ہلاک ہونے والے پاکستانی نژاد خاندان کے 4 افراد کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ وفات پانے والوں کی نماز جنازہ ہفتے کو لندن کے اسلامک سینٹر میں ادا کی گئی، جس میں عزیز و اقارب اور مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود تھے۔ دوسری جانب جمعے کو خاندان کے قتل کے خلاف ہزاروں افراد نے لندن اونٹاریو کی سڑکوں پر مارچ کیا۔ مارچ کا آغاز اس مقام سے کیا گیا جہاں خاندان پر حملہ کیا گیا تھا۔ شرکاء نے 7 کلومیٹر تک پیدل مارچ کیا اور نفرت پر مبنی حملے روکنے پر مبنی نعرے لگاتے رہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی اپنے ٹویٹر پیغام میں متاثرہ خاندان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور یقین دلایا ہے کہ وہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس واقعے کی سخت مذمت کی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ مسلمانوں کو ہدف بنا کر کی گئی دہشت گردی کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی جڑیں اسلاموفوبیا میں ہیں جو بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔